अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस दुआ पे बात करेंगे वो दुआ है आयरस टेनेक्स। आयरस टेनेक्स जैसे कि आपने टाइटल में भी पढ़ा है कि ये अपेंडिक्साइटिस के लिए एक बेहतरीन दुआओं में से एक दुआ है। अपेंडिक्साइटिस में अगर दर्द पुरानी हो या किसी दुआ की मेजर सिम्टम ना मिलती हो तो फिर इस दुआ को अप्लाई किया जाता है और इससे ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों, हर दुआ को इस्तेमाल करने के लिए ना सिर्फ बीमारी की अलामत बल्कि बीमारी के अलावा जो अलामत होती है, जो मरीज की अलामत होती है, उससे ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। जैसे कि अगर हम आयरस टेनेक्स की बात करें, अपेंडिक्साइटिस यानी कि अपेंडिक्स का दर्द तो ऐसे होता ही है, इसके साथ साथ इसका मुंह खुश्क रहता है। ये हर चीज का तहरीक तारीख पहलू देखता है, यानी कि नेगेटिविटी इसमें बहुत ज्यादा पाई जाती है। हर चीज में इसे नुकसान ही नुकसान नजर आता है। दिमागी ताकत इसकी गिरी होती है, उसमें यानी कि कमी वाक़ हो जाती है। घर पर रहने की बेहद ख्वाहिश होती है, या अपने अजीज़ व अकारिब जो होते हैं उनसे मिलने की उदासी होती है। इसमें आंखों में जलन पाई जाती है, लेकिन बगैर आंसुओं के, बगैर पानी के आंखों में जलन होती है। इसमें अगर दांत का दर्द होता है तो सिर्फ एक दांत में दर्द होता है, और खसूसन ऊपर वाली दूसरी दाढ़ में। इसमें खोपड़ी में खारिश पाई जाती है और जलन होती है, लेकिन बगैर किसी eruption के, बगैर खारिश के दानों के ये सारा चीजें होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। इसे सर्दी लगती है, जाड़ा होता है दोपहर 2 बजे के बाद। बड़ी आंत जो होती है, अपेंडिक्साइटिस की जगह जो होती है, वहां एक छोटी सी जगह पे इसे बहुत शदीद दर्द होती है। दोस्तों, अगर हम अपेंडिक्साइटिस की ही बात करते हैं तो अपेंडिक्साइटिस में जैसे कि बताया गया है कि ब्रायोनिया भी एक अच्छा रोल अदा करती है, यानी कि ब्रायोनिया भी एक अच्छी दुआ है। लेकिन ब्रायोनिया की दुआ को देखने के लिए कि ये मरीज ब्रायोनिया की दुआ से ठीक हो सकता है, ब्रायोनिया से ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम अपेंडिक्स वाली जगह को दबाते हैं, और जब दबाते हैं तो मरीज पुरसकून होता है। लेकिन जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं और उसमें जो हरकत होती है उसमें दर्द शिद्दत का होता है। यानी कि जब तक अपेंडिक्स वाली साइड पे, उस जगह पे दबाव रहता है तो मरीज बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जैसे ही दबाव जो है कम होता है तो इसे शिद्दत के साथ दर्द होती है। इसी तरीके से लाइकोपोडियम भी एक दवा है। लाइकोपोडियम में, चूंकि लाइकोपोडियम राइट साइड की दवा है और अपेंडिक्साइटिस भी राइट साइड पे होती है, और इस हवाले से अगर मरीज को जो दर्द है वो चलने से शिद्दत अख्तियार करे, लेटने से सुकून मिले, और गर्म चीज कावा वगैरह चाय पीने से इसे अगर दर्द में अफाका हो तो फिर लाइकोपोडियम दवा होती है। इस पेशेंट में गैस की प्रॉब्लम भी पाई जाती है, पेट में गैस होती है, गैस की वजह से पेट तना हुआ होता है, लेकिन जैसे ही कोई गर्म चीज इस्तेमाल करता है उसे सुकून मिल जाता है। तो बेलाडोना भी अपेंडिक्साइटिस की दवा है, लेकिन ये हार्ड तकलीफों में इस्तेमाल होती है। अचानक अगर मरीज को दर्द के टाटे पड़ना शुरू हो जाए, थ्रॉबिक पेन शुरू हो जाए, दर्द हुई खत्म हुई, दर्द हुई खत्म हुई, और बार बार इसके दौरे हों, तो फिर बेलाडोना उसकी जबरदस्त दुआ है। लेकिन बेलाडोना को अगर हम मरीज का फिजिकल मुआयना करते हैं
تو عام طور پر وہ جگہ سرخ اور گرم ہوتی ہے۔ اگر اسی کے ساتھ ہم ایکونائٹ کو دیکھیں، بعض دفعہ ایکونائٹ بھی اپینڈکسائٹس میں بہت اچھا کام کرتی ہے، اس کا ایک بہت اچھا رول ہے۔ لیکن ایکونائٹ کا مریض جو ہوتا ہے، جب اسے کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، ایک تو یہ تکلیف اچانک ہوتی ہے اور بہت شدت کے ساتھ ہوتی ہے۔ نہ صرف تکلیف ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مریض ایسے فیل کرتا ہے جیسے کہ اسے بہت زیادہ تشویش ہے، کہ جیسے پتہ نہیں اس سے کیا ہو جائے گا، زندگی اور موت کا اسے خوف ہوتا ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہو تو پھر دعا ایکونائٹ ہوتی ہے۔ تو آئرس ٹینکس جو ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو جیسے پہلے ہم نے علامات کا ذکر کیا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے یہ 5-6 علامات: منہ کا ذائقہ، منہ کا تر ہونا، یعنی کہ منہ میں تری نہ ہونا، منہ خشک ہونا، اور دانت کا درد ہونا دوسری اوپر والی داڑھ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ مریض کا دماغی طور پر کمزور ہونا، یا کسی بھی چیز کا تاریک پہلو دیکھنا، یا گھر سے نکلنے کا دل نہ کرنا، عزیز و اقارب کی اداسی ہونا، یہ ساری علامات آئرس ٹینکس میں پائی جاتی ہیں۔ اداسی، پسندی، عزیز و اقارب کا کے لیے اداسی پائی جانا۔ بعض دفعہ مریض یہ فیل کرتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے عزیز و اقارب مر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اور اس وجہ سے مریض بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور اسی وہم کے ساتھ وہ روتا رہتا ہے، کئی گھنٹوں تک روتا رہتا ہے۔ مگر جب اسے وہ عزیز و اقارب ملتے ہیں تو پھر تسلی ہوتی ہے، تو وہ بحال ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت تمام طاقت کا سلب ہو جانا، دماغی طور پر اسے دوپہر کے وقت بالکل کوئی ہوش حواس نہیں ہوتے۔ درد سر ہوتا ہے، دائنی آنکھ سے شروع ہو کر دائیں حصے پر پھیلتا جاتا ہے، سر کے دائیں حصے پر پھیلتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آئرس ورس میں سفراوی کیا ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی سفراوی کیا ہوتی ہے۔ اگر کیا نہ ہو تو پھر متلی شدت کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوپہر 2 سے 3 بجے کے بعد اسے سردی لگنا شروع ہوتی ہے۔ صبح 5 بجے جاگنے پر کان پٹیوں میں درد ہوتا ہے، جس کو ٹھنڈے تکیے پر سر رکھنے سے سکون ملتا ہے۔ صبح جاگنے پر کھوپڑی میں جلن اور خارش ہوتی ہے، لیکن یہ خارش بغیر رپشن کے ہوتی ہے۔ دونوں آنکھوں میں خارش ہوتی ہے، کان پٹیوں میں درد کے ساتھ دونوں آنکھوں میں خارش اور جلن ہوتی ہے، مگر جلن اور خارش کے باوجود آنکھیں خشک رہتی ہیں، ان میں آنسو نہیں آتے، پانی نہیں آتا۔ بائیں طرف اوپر والی دوسری داڑھ میں درد ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ دانتوں میں لمبے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ نہ تو اس درد کو ٹھنڈے پانی سے اور نہ ہی کوئی گرم چیز فائدہ دیتی ہے۔ منہ اور حلق میں آگ لگنے جیسی جلن ہوتی ہے، جلن کو بھی ٹھنڈے پانی سے آرام نہیں ہوتا، مگر آدھی رات کے بعد میٹھے تیل سے، کافور سے اور ٹھنڈی ہوا منہ میں لینے سے، ایسے کرنے سے اسے سکون ملتا ہے، درد تھم جاتی ہے۔ اس جلن کی وجہ سے ہمیشہ نگلتے رہنے پر مجبور ہوتا ہے اور منہ بالکل خشک ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جلن کو ٹھنڈے پانی سے آرام ملنا چاہیے، لیکن اسے ٹھنڈے پانی سے آرام نہیں ملتا، بلکہ آدھی رات کے بعد ٹھنڈی ہوا اگر منہ میں جائے تو اسے سکون ملتا ہے۔ حلق میں جیسے آگ لگی ہوتی ہے، آگ کی سی جلن ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی سے آرام نہیں ملتا، اور حلق میں مرچوں کی سی جلن ہوتی ہے، جس کو ٹھنڈی ہوا میں سکون ملتا ہے۔ صبح جب مریض اٹھتا ہے، اٹھ کے بعد جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ معدے میں بیٹھنے کا احساس پایا جاتا ہے، جس سے سبز یا زرد سفراوی کیا ہوتی ہے، مگر یہ کیا کڑوی نہیں ہوتی جیسے کہ آئرس ورس میں ہوتا ہے، اور اس کو چائے پینے سے آرام ملتا ہے۔ فم معدہ میں
جان کنی سا احساس ہوتا ہے اور سبز رنگ کی بہت زیادہ قے ہوتی ہے۔ پیٹ میں دائیں طرف سے کی نسبت دائیں طرف بنسبت بائیں طرف کے زیادہ درد ہوتی ہے، یعنی کہ دائیں طرف درد زیادہ ہوتی ہے۔ بڑی آنت کے سرے پر سخت درد ہوتی ہے۔ بڑی آنت کے سرے پر دبانے سے معدے میں شدید متلی پیدا ہوتی ہے۔ بڑی آنت کے سرے پر ایک مقام پر جو کہ ₹1 کے برابر ہوتا ہے، وہاں پر درد ہوتی ہے۔ شدت کا درد مریض کو زخم ہونے کا احساس ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے۔ درد بڑھنے پر دونوں کن پٹیوں میں بھی درد ساتھ بڑھ جاتا ہے اور سبز قے ہوتی ہے۔ گرم چیز سے سینکنے سے آرام معلوم ہوتا ہے اور آدھی رات کے وقت کوئی چیز پینے سے بہانا زیادہ آتا ہے اور اپینڈکسائٹس ہوتا ہے۔ آدھی رات کو بہت زیادہ بہانا ہوتا ہے اور قبض ہوتی ہے۔ صبح باوجود درد نہ ہونے کے کمزوری کی وجہ سے یہ اٹھ نہیں سکتا۔ 2 بجے کے بعد اسے سردی لگتی ہے اور اس کی نیند جو ہوتی ہے وہ نہیں آتی اداسی کی وجہ سے، اور ساتھ مریض غمگین ہو جاتا ہے۔ بہار میں شدت کی سردی لگتی ہے، لیکن 2 بجے بعد دوپہر اور اس کے بعد بہار میں معمولی پسینہ بھی آتا ہے۔ دوستو، یہ دعا تھی پیٹاسٹیٹکس، جو کہ اپینڈکسائٹس کے لیے ایک بہت زبردست دعا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتا ہوں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔